बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। इस जंगल बयाबा में यामिनी की चीखों ने जमीन आसमान में इर्तियाश बर्पा कर रखा था। इंसानी खौल में छुपे हुए वो दोनों भेड़िए जिस बुरी तरह से उसके नाजुक शरीर को भिंबोड़ कर अपनी हवस का निशाना बना रहे थे, अगर उन इंसानों की दरिंदगी जंगल का कोई खूनखार दरिंदा भी देख लेता तो उसे अपने जिंदा और दरिंदा होने पर कतई ताज्जुब न होता। इन दोनों इंसानों को किसी किस्म का कोई डर और खौफ ना था, और वो महज इसलिए बेखौफ थे कि उन्हें एक बेबस और कमजोर लड़की की इज्जत से खेलते हुए, उसके शरीर की दुर्गत बनाते हुए कोई नहीं देख रहा था, और जो देख रहा था उसकी उस इंसान नुमा भेड़ियों को कतई परवाह न थी। वो इतना तो जानते थे कि आकाश पर बैठा भगवान कभी किसी औरत की इज्जत बचाने खुद धरती पर उतर कर नहीं आता। वो दोनों इंसान नुमा दरिंदे गुज़िश्ता कई घंटों से यामिनी की बेबसी और कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। एक थक कर दूर हटता तो दूसरा उस बेचारी पर हमलावर हो जाता। गोया उन दोनों ने यह अहद कर रखा था कि जब तक लड़की के शरीर में जान बाकी है, वो लड़की के साथ यूं ही जंगल में मंगल मनाते रहेंगे। उन्होंने यामिनी की वो हालत बना डाली थी कि अब उसमें चीखने की सकत भी बाकी न रही थी। वो उन दोनों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर, आंसू बहा बहा कर और उन्हें भगवान के वास्ते दे देकर भी थक चुकी थी, लेकिन उन दोनों जालिमों को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। उसका शरीर बेसुध हो चुका था। वो ताकत से नुचड़े गए लीमू की तस्वीर बनकर रह गई थी, और जब उन दोनों भेड़ियों की हवस पूरी हो गई, उसके शरीर की बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उसके शरीर ने आखिरी हिचकी लेकर आत्मा को बाहर उगल दिया। डरी सहमी यामिनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर आते ही एक दरख्त की आड़ में जा चुपी और हसरतनाक निगाहों से अपने जख्मी शरीर को तकती रह गई। अबे, ये तो मर गई रे। पहले इंसान नुमा भेड़िए ने दूसरे को मुखातिब किया, जो एक दरख्त से टेक लगाए बैठा देसी शराब की भरी हुई बोतल मुंह से लगाए खुद को फिर से ताज़ा दम करने में मसरूफ था। क्या मर गई? दूसरे वाले के हाथ से शराब की बोतल छूट कर रह गई। वो तीर की मानंद सनसनाता हुआ यामिनी के बेआत्मा शरीर की तरफ बढ़ा। फिर दोनों ने उसे होश में लाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन वो जिंदा होती तो होश में आती। अब क्या करें? दूसरे वाले ने खौफ से थूक निगलते हुए दरियाफ्त किया। उसका नशा हरन हो चुका था। क्या कर सकते हैं? अब हम बोतलें संभाल कर घर लौट चलते हैं, पहले वाले ने निहायत सुकून से कमीज पहनते हुए जवाब दिया। और इस लाश का क्या होगा? दूसरा बदस्तूर खौफ में मुब्तला रहा। अरे, इसी जंगल में पड़ी सड़ती रहेगी, फिक्र मत कर, कई हफ्तों तक किसी को इल्म नहीं हो पाएगा। इस जंगल में कोई लाश भी हो सकती है, और अगर इत्तेफाक से कोई भूला भटका इस जंगल की तरफ आ भी निकला तो उसे ये लाश नजर आ गई तो उस वक्त तक गिद्ध और इसके मुर्दा शरीर का हशर नशर कर चुके होंगे। पहले वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और दूसरे वाले का डर और खौफ दूर करने में काफी हद तक कामयाब रहा। दोनों ने अपनी तफरीह का बाकी मांदा सामान समेटा और जीप में बैठकर रवाना हो गए। यामिनी की डरी सहमी आत्मा दरख्त की आड़ से नमूदार हुई और अपने मुर्दा शरीर की जानिब बढ़ी। क्या मिल गया तुम्हें जालिमो, क्या मिल गया? वो अपने शरीर को हसरत से तकती हुई एक कर्ब से बोली। उसकी आंखों से नमकीन पानी के चश्मे फूट पड़े। यामिनी की आत्मा अपने शरीर से लिपटकर इस कदर कर्ब से रोई कि आकाश भी लरज उठा। दफतन अपनी पुश्त पर किसी के हाथ का दबाव महसूस करके यामिनी की आत्मा हैरत और इस्तिजाब से अपनी अकबी जाने पलटी। अब रोने का क्या फायदा? वो शैतान अपनी शैतानियत दिखाकर फरार हो गए, और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा रहा, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा? यामिनी की आत्मा ने देखा कि उसके अकब में एक और लड़की की आत्मा खड़ी गोया उसे तसल्ली दे रही थी। यामिनी की आत्मा खाली खाली नजरों से अपनी जैसी दूसरी आत्मा को देखती रह गई। मुझे देखो, मैं कई सालों से इस धरती पर यूं ही बेमकसद भटकती फिर रही हूँ,
اور میں جانتی ہوں کہ مجھے دنیا کے انتم تک یوں ہی بے مقصد اس دھرتی پر بھٹکتے رہنا ہے، لیکن میں کبھی نراش ہو کر روتی نہیں۔ ہمارے رونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کون ہے جو ہماری فریاد سنے گا یا ہمارے آنسو پہنچے گا؟ دوسری آتما نے یامنی کی آتما کو اس کے مردہ شریر کے قریب سے اٹھاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دل پر کوئی بوجھ ہے تو تم مجھ سے بیان کرو، کم از کم تمہارے دل کا بوجھ تو ہلکا ہوگا۔ دوسری آتما یامنی کی آتما کا ہاتھ تھامے ایک درخت تلے آن کر بیٹھ گئی اور یامنی کی آتما کا سر اپنے کاندھے سے ٹکا کر بے حد محبت سے بولی۔ یامنی کی آتما بدستور روتی رہی، کون تھے وہ پاپی جو تمہارے شریر کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر کے بھاگ گئے؟ کیا انہوں نے تم سے کسی دشمنی کا بدلہ لیا ہے؟ دوسری آتما نے سوال کیا۔ نہیں، یامنی کی آتما نے لب کھولے، ان میں سے ایک ناگریش تھا، میری پہلی اور آخری محبت، جس سے میں نے اپنی زندگی میں بے حد سچا پرخلوص اور بے انتہا پیار کیا تھا۔ یامنی کی آتما دکھ سے بولی۔ اور دوسرا پاپی کون تھا؟ آتما نے سوال کیا۔ دوسرا ناگریش کا بچپن کا دوست تھا، شمبر۔ اتنا کہہ کر یامنی کی آتما ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ دوسری آتما نے اس کے بولنے کے منتظر اس کی صورت تکتی رہی۔ یامنی کی آتما نے طویل خاموشی کے بعد اپنے لبوں کو حرکت دی۔ ماتا پتا کے دیہانت کے بعد بڑے بھیا سدھانت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس نے مجھے بہت پیار اور بے حد توجہ دی، میرا ہر طرح سے بڑا خیال رکھا، لیکن شادی کے بعد بھیا کی محبت اور توجہ دو حصوں میں بٹ کر رہ گئی۔ میرے لیے ان کا تھوڑا سا پیار اور معمولی سی توجہ بھی بہت تھی، اگر وہ مجھے زندگی بھر ملتی رہتی۔ لیکن بھگوان کو جانے کیا منظور تھا، شادی کے 1 سال بعد بھگوان نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی کا باپ بنا دیا اور اس دن سے ہی ان کے دل میں میری محبت مٹ کر رہ گئی۔ چند مہینوں کے اندر بھیا کے رویے میں اس قدر تبدیلی آ گئی کہ وہ میری کوئی خواہش یا فرمائش پوری کرنا تو دور کی بات ہے، میری بات تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ بھابھی کے لیے بھی میری ہستی ایک بوجھ بن کر رہ گئی۔ میں نے اپنے طور پر بھابھی کو خوش رکھنے کے لیے گھر کے تمام کام بھی اپنے ذمہ لیے اور ان کو اس قدر آرام دیا کہ انہیں اٹھ کر پانی تک خود سے پینا نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ ان کی بیٹی کی تمام تر دیکھ بھال بھی میں ہی کرتی تھی۔ بھابھی تو سارا دن سوئی رہتی تھی یا ریڈیو پر فلمی گانے سنتی رہتی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی نہ تو بھابھی کے ماتھے پر پڑنے والی ناگواری کی سلوٹیں دور ہوئیں اور نہ ہی ان کے دل میں میرے لیے کبھی کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا۔ انہوں نے سدھانت بھیا کو اپنے رنگ میں پوری طرح رنگ لیا۔ بھیا اور بھابھی کی ناگواریاں برداشت کر کے مجھے اپنی زندگی ایک ناگوار بوجھ لگنے لگی۔ میں اپنی زندگی سے اس قدر اکتاہٹ محسوس کرنے لگی کہ کئی بار میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن اپنی جان آپ لینا شاید زندگی کا مشکل ترین کام ہے، اسی لیے یہ ہمت بھی کبھی اپنے اندر پیدا نہ کر سکی۔ پھر میں نے اس ویران اور اداس زندگی سے سمجھوتا کر لیا اور کسی اچھے صلے یا تعریف کی امید رکھے بغیر بھیا، بھابھی اور ان کی لاڈلی بیٹی کی غلامی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس دوران کئی اچھے گھرانوں کے لڑکوں کے رشتے میرے لیے آئے، لیکن بھابھی ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی برائی نکال دیتی اور رشتوں سے انکار کرتی رہی۔ ظاہر ہے میری شادی کرنے کا مطلب تھا کہ ایک بے دام غلام یا کل وقتی ملازمہ سے ہاتھ دھونا۔ ایک طرح سے میں نے بھی اپنا دل کو سمجھا ہی لیا تھا کہ ہر لڑکی کے نصیب میں سجنا کا انگنا نہیں ہوتا، اور میں انہی بد نصیب لڑکیوں میں سے تھی۔ اس سے پہلے کہ مایوسی کا آسیب مکمل طور پر مجھے اپنی گرفت میں جکڑ لیتا، ناگریش میری مایوس زندگی میں امید کی پہلی کرن، بہار کا پہلا جھونکا اور محبت کا پہلا پیغام بن کر داخل ہوا۔ ناگریش بھابھی کے دور کا کوئی عزیز تھا جو جانے کسی طرح بھابھی کو ڈھونڈتا ہوا ہمارے گھر تک آ پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی بار ناگریش کو دیکھ کر بھابھی ہکی پکی سی رہ گئی تھی۔ ان کے چہرے کی سرخی جانے کیوں زردی میں بدل کر رہ گئی تھی اور حسین آنکھوں میں انجانا سا خوف دوڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ گویا بھابھی کے لیے ناگریش کی آمد قطعی غیر متوقع، حیران کن اور پریشان کن تھی۔ تو تم یہاں کس طرح پہنچے؟ بھابھی کے لہجے کی لرزش مجھے حیران کر گئی۔ ارے کیا خوب کہا ہے کسی نے، ڈھونڈنے سے تو بھگوان بھی مل جاتے ہیں، پھر تم تو بھگوان کی معمولی سی بندی ہو، تمہیں ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے۔ ناگریش کے لیے یہ الفاظ بھابھی کے کانوں میں گونجے۔ اب اس طرح کھڑے کھڑے کب تک گھورتی رہو گی؟ بہت دور سے آیا ہوں، اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟
ایک خوبصورت مردانہ آواز نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑ کر رکھ دیا۔ میں جو یہ سارا تماشا اپنے کمرے میں کی کھڑکی سے چھپ کر دیکھ رہی تھی، ایک مردانہ حسن و وجاہت کی شاہکار کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ مجھے اعتراف ہے کہ ناگریش کے ایک ہی دیدار نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی۔ میرا کئی بار دل چاہا کہ میں ناگریش کے سامنے جاؤں، اسے قریب سے دیکھوں، اس سے باتیں کروں، لیکن ہر بار میری فطری شرم و حیا اور بھیا کی ناراضگی کا خوف میرے راستے کی رکاوٹ بن کر رہ گیا۔ اور پھر میں نے ناگریش کو بھی اکیلے نہیں پایا، وہ ہر وقت بھابھی کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ میں چھپ چھپ کر سارا دن اس کا دیدار کرتی رہی، اسے دیکھ کر ہی میرے دل کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ لیکن بھگوان جانے کیا بات تھی، بھابھی بہت ڈری سہمی اور پریشان سی رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر ناگریش کو یہی کہتی ہوئی پائی جاتی، بھگوان کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے یہ جاننے کا تجسس ہو چلا تھا کہ آخر ناگریش بھابھی سے کیا چاہتا ہے۔ جانے کس بات پر بھابھی نے اسے کئی بار بری طرح جھڑکا اور ڈانٹا بھی، لیکن بھابھی کے ہر برے سلوک کے باوجود ناگریش کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور کھلکھلاتے ہوئے ہی دیکھا، اور اس کا یہی انداز مجھے بہت بھاتا تھا۔ ایک دن اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے ناگریش سے میری ٹکر ہو گئی۔ وہ کئی لمحات تک مبہوت سا بنا مجھے تکتا رہ گیا۔ حسن اور خوبصورتی میں بھی ایک مثال تھی۔ میں نے ایک دلکش مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ناگریش کی نگاہوں میں اپنے لیے ایک کھوج کو بستے ہوئے دیکھا۔ وہ کہیں بھی بیٹھا ہوتا، اس کی متلاشی نگاہیں مجھے ڈھونڈتی رہتی کہ دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بے پناہ خوشی ہوتی۔ اور پھر اکثر ناگریش میرے راستے میں حائل ہونے لگا۔ پہلے پہل تو مجھے صرف نگاہوں سے محبت کے پیغام دیتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ لفظوں سے بھی اظہار کرنے لگا، زبان سے اپنی محبت کی بے چینی کا اظہار فرمانے لگا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت تو پہلے دن سے ہی آن بسی تھی۔ اس کے اظہار محبت نے مجھے اور خوشیوں کا خزانہ سونپ دیا۔ شاید تم یقین نہ کرو کہ میں اس کی محبت کے سمندر میں سر تپا ڈوب کر رہ گئی تھی، غرق ہو کر رہ گئی تھی۔ جب بھابھی کو ہماری محبت کا علم ہوا تو اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے ناگریش سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ وہ صرف نام کا ناگ نہیں ہے، اس کی فطرت بھی ناگ جیسی ہے۔ جب بھی اسے موقع ملے گا وہ تمہاری عزت کو ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ لیکن مجھ پر تو اس کی محبت کا ایسا سحر طاری تھا کہ اس کے عشق کا جادو اس قدر سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ میں نے بھابھی کی باتوں پر کان ہی نہ دھرے۔ اس لمحے یہ بات بھی فراموش کر دی کہ ناگریش بھابھی سے چاہتا کیا تھا، کیوں بھابھی اسے ہر وقت جھڑک دیا کرتی تھی۔ مجھے اس کی محبت نے اس قدر بے خوف کر دیا تھا کہ میں بھابھی کی نگاہوں کے سامنے ناگریش سے ہنسی مذاق کرتی اور گھنٹوں اس کے ساتھ تنہا کمرے میں بیٹھتی، اس کی دلچسپ باتوں پر قہقہے بکھیرتی رہتی۔ میری یہی بے خوفی بے باکی بھابھی کی قوت برداشت سے باہر ہو گئی، اور بھابھی نے پہلی بار مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنی زندگی کے اہم ترین راز سے مجھے آگاہ کر دیں۔ یہ ناگریش راج جو تم سے آج کل اپنی سچی محبت کے بڑے دعوے کر رہا ہے، تم سے پہلے اسی قسم کی چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ کئی لڑکیوں کو اپنے دام الفت میں پھانس کر ان کی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ مجھ پر بھی اس نے اپنی جھوٹی محبت کا جال پھینکنے کی کوشش کی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری عزت کی اجلی چادر کی جانب اپنی غلاظت سے لتھڑے ہوئے ہاتھ بڑھا پاتا، اس کی اصلیت کا علم ہوتے ہی میں نے اس سے اپنا دامن کھینچ لیا۔ شاید میں واحد لڑکی تھی جس کی عزت اس کمینے کے ہاتھوں لٹنے سے محفوظ رہی۔ یہی بات اسے شدید طیش میں مبتلا کر گئی۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ تصاویر بنوائی تھی، انہی تصاویر کی آڑ میں وہ مجھے بلیک میل کرنے کے ارادے سے کھوجتا ہوا یہاں تک آیا ہے۔ جانتی ہو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ذلیل انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی جھولی میں پکے ہوئے آم کی طرح ٹپک پڑوں، اور اسی صورت میں وہ میری جان بخشے گا۔ مجھے تمہارے بھائی اور اپنے پتی پر اتنا یقین ہے کہ اگر میں انہیں ناگریش راج کی حقیقت بتا دوں تو وہ ناگریش کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن میں صرف اس لیے چپ ہوں کہ کہیں وہ کمینہ تمہاری عزت کو نہ ڈس لے۔ جس دلدل کی جانب تم قدم بڑھا رہی ہو وہ دلدل ایک دن تمہیں نگل لے گی۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ پچھتانے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ یامنی، میرا یقین کرو۔ اس دن بھابھی نے واقعی ایک محبت کرنے والی بہن کا فرض ادا کرتے ہوئے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے دل میں تو بھابھی کے لیے نفرت پل رہی تھی۔
میرے دل و دماغ میں یہی بات بسی ہوئی تھی کہ یہ عورت میری خوشیوں کی دشمن ہے اور یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ میرا بھی گھر آباد ہو، میری بھی شادی ہو۔ یہی سوچ کر میں بھابھی کو جلانے کے لیے ناگریش راج کی محبت میں ڈوبتی چلی گئی، اس کے اور قریب ہو گئی، اسے بھی اتنا بے خوف اور بے باک کر دیا کہ وہ اکثر میرے ہونٹوں کو چومنے کی گستاخی کر بیٹھتا۔ میں نے کبھی اسے روکنے یا ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کا پیار کرنا مجھے بہت پسند تھا، اور پھر میں ایک محبت کی ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ کیسے محبت کی ان سوغاتوں کو لوٹا دیتی جو بھگوان میری جھولی میں ڈال رہے تھے۔ آخرکار بھابھی سے میری یہ خوشی بھی برداشت نہ ہو سکی۔ بھگوان جانے انہوں نے بھیا کو کون سی ایسی رام کتھا سنائی کہ بھیا نے اس بری طرح مجھے پیٹا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے لگا سدھارتھ بھیا گریش کو نہیں بلکہ میری خوشیوں کو گھر سے باہر دھکیل رہی ہوں۔ اس رات میں بہت روئی، پوری رات سو نہ پائی۔ ناگریش کا ہنستا مسکراتا چہرہ خیالوں میں مجھے تڑپاتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید سا کر لیا، نہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی اور نہ ہی کھانا پینا کرتی۔ میرے تو دل کی دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی، جینے کا اب کوئی مقصد دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن ایک پڑوسن اپنی ایک بچی کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ بچی نے سب سے نظریں بچا کر ایک خط مجھے لا کر دیا۔ میں نے حیرت سے خط کی جانب دیکھا، کھول کر پڑھا تو ساری اداسی لمحے بھر کے اندر دور ہو کر رہ گئی، کیونکہ وہ خط ناگریش کا تھا۔ اس نے گھر سے باہر مجھے کہیں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ پڑوسن کی وہی 10 سالہ بچی ہمارے درمیان پیغام رسانی کے فرائض سر انجام دینے لگی۔ وہ بچی فطرتاً لالچی طبیعت کی مالک تھی۔ ناگریش نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر اس کا کام پر اسے راضی کیا تھا۔ وہ بچی مجھ سے بھی پیسے بٹورا کرتی تھی۔ بہرحال ہم پھر سے ملنے لگے۔ ہماری ملاقاتیں اس کے بچپن کے دوست شمبر کے گھر پر ہونے لگی۔ شمبر کی ماں باپ کا دیہانت ہو چکا تھا اور اس کا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں تھے۔ وہ 3 کمروں کے اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی زبان مجھے بھابھی بھابھی کہتے تھکتی نہیں تھی۔ وہ بھی ناگریش کی طرح زندہ دل، نٹکھٹ اور شرارتی سا تھا، اور مجھے اچھا لگتا تھا۔ کئی بار تنہائی میں ناگریش کا قدم بہکے، لیکن میں نے ہر بار اسے روک دیا۔ نہیں ناگریش، شادی سے پہلے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ محبت کی حد شادی کے بعد پھلانگنا زیادہ اچھا ہے۔ میں اسے محبت سے سمجھاتی۔ اور پھر ایک دن ناگریش اور شمبر نے شکار کا پروگرام بنایا۔ شمبر بے حد اصرار کر کے مجھے بھی ساتھ لے گیا۔ میں کیا کرتی؟ میں نے یوں ہی دامن بچانے کی کوشش کی۔ شکار کا لطف اپنے بغیر اسے ادھورا ہی لگے گا۔ آپ ساتھ ہوں گی تو وہ مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ شمبر نے اتنی محبت سے کہا کہ میں زیادہ انکار نہ کر سکی اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس ویران جنگل میں لا کر وہ میرا ہی شکار کر ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر یامنی کی آتما روتے ہوئے چپ سی ہو گئی۔ بھگوان نے مرد اور سانپ کی فطرت ایک جیسی رکھی ہے۔ دونوں میں کسی کو بھی موقع ملے تو وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ قصوروار ہم بھی ہیں۔ اپنوں کی نفرت یا دل جمعی ہمیں راس نہیں آتی، اس قدر ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہے کہ ہم غیروں پر آنکھیں بند کر کے وشواس کر لیتے ہیں۔ جانے کیوں لوگ اپنوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری نفرت کسی کی زندگی برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہے؟ اگر تمہارے بھیا اور بھابھی تم سے ناگواری سے پیش نہ آتے تو تم ناگریش کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنس کر اپنی عزت اور زندگی نہ گنواتی۔ عورت کو غیر مردوں پر بہت جلد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ موذی تو ازل سے عورت کی عزت کا دشمن ہے۔ دوسری آتما نے ایک کرب سے کہا۔ مجھے جس سانپ نے ڈسا کہنے کہ وہ میرا باپ تھا، لیکن دراصل وہ ہزاروں لاکھوں مردوں کی طرح ہوس کا پجاری تھا، جس کی نظر میں ہاتھ آئی ایک عورت کی عزت کے ساتھ چھوڑ دینا مانو گھور پاپ تھا۔ دوسری آتما نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔ میرا نام میری ماں نے بڑے پیار سے دامنی رکھا تھا۔ میرا باپ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت اور دن بھر ماں کو گالیاں بکتا رہتا، بات بے بات ماں کو پیٹتا رہتا۔ میں ہر رات ماں کی چیخیں اور رونے کی آوازیں سنا کرتی تھی، لیکن ماں کے لیے کچھ بھی کرنے سے مجبور تھی۔ میرے باپ کو کمانے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری ماں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جیسے تیسے زندگی کو گھسیٹ رہی تھی۔ جب میری عمر 18 برس کی ہوئی تو ماں کو کینسر جیسی بیماری نے آن گھیرا۔ 2 سال اس نے اس بیماری میں کاٹے اور بالآخر ایک دن وہ بھگوان کو پیاری ہو گئی۔ ماں کے دیہانت کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ باپ سے سہارے کی امید رکھنا فضول تھی۔
دوسرے گاؤں میں میرے ایک سگے ماموں کی رہائش پذیر تھے، لیکن ان کی 2 بیٹیوں کو میرا وجود آنکھ میں پڑے تنکے کی مانند کھٹکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنا سہارا آپ بننے کا فیصلہ کر لیا اور ماں کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بے حس شرابی باپ کا پیٹ بھرنے لگی۔ بھگوان جانے وہ کون مہربان تھا جو میرے باپ کو مفت میں شراب کی بوتلیں روز دیا کرتا تھا۔ میرا باپ دن میں چند منٹوں کے لیے گھر سے نکلتا، جب لوٹ کر آتا تو اس کے ہاتھوں میں دیسی شراب سے کئی بوتلیں ہوتی، جسے وہ دن بھر بیٹھ کر پیتا رہتا اور نشہ زیادہ چڑھ جانے پر پوری رات بے سدھ سویا رہتا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا باپ شراب کی بھٹی سے شراب کی بوتلیں چرا کر لاتا ہے۔ شاید یہ سچ ہی ہو، بہرحال وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتا۔ میں لوگوں کی جھوٹن کھا کر اور ان کے اترن پہن کر زندگی کے دن بتانے لگی۔ جوانی امیر کی بیٹی پر آئے یا غریب کی بیٹی پر، وہ اپنا تعارف آپ ہی بن جاتی ہے۔ مجھ پر بھی جوانی کا بادل خوب سیر ہو کر برسا۔ میری جوانی نے مجھے یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ میری ہستی مردوں کے لیے باعث کشش بنتی جا رہی ہے، اور اپنے باپ کو بچانے کے لیے میں نے گھر سے نکلنا بہت کم کر دیا۔ میں گھر کی 4 دیواری میں اپنے آپ کو قطعی محفوظ خیال کرتی تھی، لیکن میں یہ بات بھولے بیٹھی تھی کہ ایک مرد گھر کے اندر بھی رہتا ہے، جو کہنے کو تو میرا باپ تھا لیکن پہلے ایک مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے میل جمع ہوتا رہا۔ میں تو اسے اپنا باپ سمجھ کر بے خوف گھر میں یہاں سے وہاں چلتی پھرتی، اور جب میں تھک کر ذرا آرام کی غرض سے لیٹتی تو وہ میرے کمرے میں آن وارد ہوتا اور میرے جسم پر اپنی گندی نگاہیں دوڑاتے ہوئے بہت محبت سے دریافت کرتا، کیا بہت تھک گئی ہے میری لاڈلی؟ آج تو کام پر مت جانا، تیرے لیے کھانا میں لے آؤں گا۔ اور پھر وہ واقعی میرے لیے کھانا لے آتا۔ آہستہ آہستہ اس نے میرا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا اور میرے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی پوری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میرے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی کہ اس کے دل میں یہ احساس جاگا۔ کبھی کبھار وہ رات کو اپنی چارپائی لیے میرے کمرے میں آ جاتا اور میری چارپائی سے اپنی چارپائی لگا کر سوتا۔ رات میں جب جب نیند کھلتی میں اسے اپنے آپ کو محبت سے گھورتے ہوئے ہی پاتی۔ میں اس محبت کو باپ کی محبت سمجھ کر مطمئن ہو کر پھر سے سو جاتی۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور آخرکار ایک رات اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ مجھ پر کسی وحشی درندے کی مانند جھپٹ پڑا اور میری عزت کی چادر کو تار تار کر ڈالا۔ اس رات میں بہت روئی اور پہلی بار مجھے بڑی شدت سے ماں کی کمی کا احساس ہوا۔ میرا یہ خیال تھا کہ شاید شراب کی زیادتی کے باعث میرے باپ سے یہ گھناؤنا فعل سرزد ہوا۔ نشہ اترتے ہی یقیناً وہ اپنی اس حرکت پر اس قدر شرمندہ ہوگا کہ مجھ سے نظریں ملا کر بات نہیں کر پائے گا، لیکن یہ میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ میرے نام نہاد باپ نے جو کچھ کیا وہ پورے منصوبے اور اپنی مکمل ہوش و آواز میں رہ کر کیا تھا، جس پر اسے قطعی شرمندگی نہ تھی بلکہ اس تعلق کو مستقل قائم رکھنے کے چکر میں تھا۔ اف بھگوان، یہ سوچ کر بھی مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہمارے اس نئے تعلق کا علم محلے میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں تیرے حسین چہرے پر تیزاب اڑیل کر رکھ دوں گا۔ اس نے خوفناک لب و لہجے میں مجھے دھمکی دی۔ اس کے بعد وہ اس قدر بے خوف ہو گیا کہ دن رات مجھے کسی کھلونے کی مانند استعمال کرنے لگا۔ میں شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنے شریر سے ہی نہیں اپنی زندگی سے بھی شدید نفرت محسوس ہونے لگی، لیکن میں بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہ کر سکی کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتی۔ ایک دن پڑوس میں رہنے والی شانتی بوا مجھ سے ملنے آئی۔ کسی عورت کو دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے شانتی بوا کو اپنے باپ کے کالے کرتوتوں سے آگاہ کیا۔ شانتی بوا یہ سب سن کر سناٹے میں آ گئی۔ اے بھگوان، یہ کیسا اندھیر ہے! ایک باپ نے بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میں کہتی ہوں ایسا باپ اس دھرتی پر ہو گیا اور دھرتی سلامت ہے۔ دھرتی پھٹ کیوں نہ گئی رے، آکاش کیوں نہ آن گرا۔ توبہ 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 بھگوان، یہ کیا ہو گیا اس دھرتی پر۔ شانتی بوا میرے سامنے بیٹھ کر رونے لگی اور بھگوان سے التجائیں کرنے لگی۔ شانتی بوا اپنے گال پیٹتی ہوئی میرے گھر سے نکلی اور چند لمحوں کے اندر اس نے چیخ چیخ کر سارے گاؤں کے مردوں کو اکٹھا کر کے میرے باپ کی شرمناک حرکتوں سے انہیں آگاہ کیا، حالانکہ میں نے انہیں صرف اپنے ماموں کو یہ خبر پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ بہرحال شانتی بوا کے واہ ویلا مچانے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ گاؤں کے کچھ مردوں نے میرے باپ کو پکڑ کر گاؤں کے سرپنچ کے حوالے کر دیا۔ سارا گاؤں ہی میرے باپ کی ایسی شرمناک حرکت پر انگشتے بدندہ تھا اور اسے خوب برا بھلا بول رہا تھا۔ گاؤں کے تمام مردوں اور عورتوں کے تانے تشنے اور گالیاں برداشت نہ کر کے وہ ایک دم سے چیخ پڑا،
میں نے جو کچھ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا، تمہاری بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ تھوڑی کیا ہے۔ پھر تم لوگوں کو اس قدر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں مجھے گالیاں دیے جا رہے ہو؟ وہ میری بیٹی ہے، چاہے میں اسے بیٹی سمجھوں یا بیوی بنا کر رکھوں، کسی کو میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے انتہائی ڈھٹائی اور بے غیرتی سے یہ الفاظ کہے جو سن کر گاؤں کے کچھ غیرت مند مردوں کا ضبط جواب دے گیا اور وہ میرے باپ پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اسے اس قدر مارا کہ وہ اپنے ہی خون میں نہا کر رہ گیا۔ آج کے بعد اگر تو گاؤں میں تو کیا گاؤں کے ارد گرد بھی دکھائی دیا تو تجھے پتھر مار مار کر جان سے مار دیں گے سالے، ہم تجھے تیری تڑی پار کروا دیں گے۔ گاؤں کے سرپنچ نے اپنا فیصلہ سنا، وہ سب کو گالیاں بکتا ہوا نامعلوم منزل کی سمت روانہ ہو گیا۔ جب میرے ماموں کو اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو وہ بھی غضبناک ہو کر آن وارد ہوا۔ اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ماموں کو گاؤں کے سرپنچ کے فیصلے سے شدید اختلاف تھا۔ میں اس بے غیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماموں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ماموں نے انتہا سے زیادہ غصے میں تھے، وہ مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ شیطان کئی دنوں سے تیرے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلتا رہا اور تو خاموش تماشا بنی رہی، کسی بھی طرح مجھے خبر نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وہ مجھے بھی ڈانٹنے لگے۔ اسی لمحے یہ قطعی جان نہ پائی کہ ماموں میرے پتا کے اس پاپ میں مجھ میں برابر کا شریک سمجھ رہے ہیں اور ان کے دل میں میرے لیے بھی نفرت کا کھولتا ہوا لاوا ابل رہا ہے۔ 2 دن تک وہ میرے باپ کو پاگلوں کی طرح کوستے رہے۔ جب ان کا کچھ علم نہ ہو سکا تو وہ جیسے غصے سے پاگل ہو کر رہ گئے۔ ایک رات میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی کہ مجھے اپنی گردن پر قیامت سی ٹوٹی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسی اذیت، ایسا درد! نیند کی چڑیا پھر سے اڑ گئی، بے اختیار لبوں سے چیخیں آزاد ہو کر رہ گئی۔ بن جل مچھلی کی مانند تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے ماموں اپنے دونوں ہاتھوں میں خون آلود کلہاڑا تھامے میری چارپائی کے قریب کھڑے مجھے بے حد نفرت سے گھور رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں حیرت اور استجاب اور غیر یقینی کے علاوہ یہ سوال بھی مچل رہا تھا کہ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کیوں بے رحمی سے مار دیا گیا؟ جواباً ماموں نے ایک بار پھر کلہاڑا بلند کیا اور میری گردن پر دوسرا شدید وار کر کے میرا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب تک میری آتما میرے شریر کے اندر بے بس پرندے کی مانند پھڑپھڑاتی رہی، میرا شریر تڑپتا رہا اور ماموں میری تڑپ کا تماشا دیکھتے رہے۔ جب میں اپنے شریر سے باہر آ گئی تو میرا شریر بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے مار کر بھی ماموں کی نفرت کی پیاس نہ بجھی۔ انہوں نے میرے باقی شریر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے اور رات کے اندھیرے میں میرے شریر کے ہر ٹکڑے کو ایک نئی جگہ گاڑ کر خود اطمینان سے اپنے گاؤں لوٹ گئے اور مجھے اس دھرتی پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ بس اسی دن سے میں یوں ہی بھٹک رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر دامنی کی آتما نے چپ سادھ لی۔ دونوں آتمائیں کئی لمحات تک خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھی رہی، یوں جیسے خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہی ہوں۔ کچھ عرصے کے لیے یامنی اور دامنی کی آتماؤں نے اپنی اپنی راہیں بدل لی۔ وہ مختلف جگہوں پر بھٹکتی پھرتی رہیں، لیکن ایک دن اکتا کر دونوں آتمائیں پھر ایک دوسرے سے آن ملی۔ یامنی، تمہارے ناگریش راج کا کیا انجام ہوا؟ دامنی کی آتما نے دریافت کیا۔ اس کا انجام بہت برا ہوا۔ تم سے دور ہونے کے بعد میں مختلف مندروں میں جا کر بھگوان سے یہ پرارتھنا کرتی رہی، اے بھگوان مجھے اتنی شکتی دے کہ میں اپنے دشمن ناگریش سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں۔ بھگوان نے میری پرارتھنا سویکار کر لی اور مجھے ایک خاص مدت تک کے لیے کچھ شکتیاں عنایت فرما دی۔ شکتیاں حاصل ہوتے ہی میں ناگریش کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ مجھے اسے تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ محض چند گھنٹوں کی خواری کے بعد وہ مجھے ایک بے حد حسین لڑکی کے ساتھ دکھائی دیا۔ لڑکی حسین ہونے کے علاوہ دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ناگریش راج اس سے شادی کرنے کے لیے بے حد سنجیدہ تھا اور پھر اس نے اس حسین لڑکی سے شادی کر لی۔ مجھے بھی اسی لمحے کا انتظار تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اس کے حسین دلہن کے شریر میں سکونت اختیار کر لی اور پہلی رات ہی اسے وہ خوفناک تماشے دکھائے کہ خوف کی زیادتی سے اس پر طویل بے ہوشی طاری ہو کر رہ گئی، اور پھر میں نے اس کے دن اور رات عذاب بنا ڈالے۔ وہ جو پرائی عورتوں کے شریر کے ساتھ بے رحمی سے کھیلا کرتا تھا، اپنی پتنی کا شریر پانے کے لیے ترستا رہ گیا۔ ایک رات میں اس کی نظروں کے سامنے اس کی پتنی کے شریر سے باہر آئی اور اسے نفرت سے گھورتے ہوئے دھمکی دی، اگر تجھ میں ذرا سی بھی مردانگی باقی ہے تو اس عورت کے شریر کو حاصل کر کے بتا۔ میں نے اس کے شریر میں سکونت اختیار کر رکھی ہے اور جب تک اس کا شریر میرے قبضے میں ہے تو اسے اپنی ایک انگلی سے بھی نہیں چھو سکتا، اور جب جب تو اس کے شریر کو چھونے کی کوشش کرے گا میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو مجھے کبھی بھول نہیں پائے گا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس نے اپنی پتنی کو ہاتھ لگانا تو دور، نظر بھر کر دیکھنا بھی ترک کر دیا۔
اس کی پتنی کے لیے پتی کا یہ کھنچاؤ اور سرد رویہ پریشانی کا باعث بنتا چلا گیا۔ عورتوں نے اس کی پتنی کو سمجھایا کہ وہ خود اپنے پتی کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرے۔ عورتوں کی باتوں میں آ کر اس بیچاری نے ایسی کئی کوششیں کی اور وہ اپنی ہر کوشش میں ناکامیاب ہوئی۔ لیکن جیسے ہی ناگریش مست ہو کر اس کے شریر کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لینے کے لیے لپکتا، میں عین موقع پر اس کی پتنی کے شریر میں داخل ہو جاتی اور اس کی وہ درگت بنا ڈالتی کہ وہ پھر سے دور ہو جاتا۔ جب لوگ اس سے اپنی پتنی سے دور رہنے کی وجہ دریافت کرتے تو وہ جواب دیتا، میری پتنی کے شریر میں ایک چڑیل کا قبضہ ہے، وہ چڑیل مجھے میری پتنی کے شریر کو چھونے نہیں دیتی۔ جب بھی اپنی پتنی کے قریب جاتا ہوں اور اسے چھونے کی کوشش کرتا ہوں، وہ چڑیل غضبناک ہو کر مجھ پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ان کی ان باتوں پر کسی کو یقین نہیں ہوتا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ میں کسی اور کے سامنے کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ میرا مقصد تو صرف ناگریش کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینا تھا، اور وہ میں دے رہی تھی۔ دن بدن اس کی دماغی اور جسمانی حالت بگڑتی چلی گئی اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس نے مجھے مارنے کے چکر میں کئی بار اپنی پتنی پر جان لیوا حملے کیے اور اسے بری طرح لہو لوہان کر دیا۔ میں نے اپنی پتنی پر حملہ نہیں کیا، میں نے تو اس چڑیل کو مارنے کی کوشش کی ہے جو میری پتنی کے شریر پر قابض ہے۔ وہ بہت خطرناک چڑیل ہے، وہ اس لہجے میں کہتا جیسے کوئی راز کی بات بتا رہا ہو۔ چڑیلیں اور بھوت چھری چاقو سے نہیں مرا کرتے، انہیں ایک جاپ کے ذریعے قابو کر کے جلانا پڑتا ہے۔ چھری چاقو کے حملے کر کے تم ایک دن اپنی پتنی کو ہی جان سے مار دو گے، اس کے سنگی یاروں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جلانے والی بات اس کے دماغ میں ایسی جا کر بیٹھی کہ ایک رات اس نے اپنی پتنی کو صرف میرے دھوکے میں زندہ جلا ڈالا۔ اسے خطرناک پاگل قرار دے کر عمر بھر کے لیے پاگل خانے بھیج دیا گیا، جہاں پہلے سے موجود خطرناک پاگلوں نے اسے مار مار کر ایک دن جان سے ہی مار ڈالا۔ میرا کام ختم ہو گیا، ساتھ ہی میری شکتیاں بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ کچھ دن یہاں وہاں بھٹکتے رہنے کے بعد میں تمہاری پکار پر یہاں چلی آئی، یامنی کی آتما نے کہا۔ اور تم سنا، تمہارے اس شیطان باپ کا کیا ہوا؟ چند لمحوں بعد یامنی کی آتما نے دامنی کی آتما سے دریافت کیا، میں نے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا انصاف بھگوان پر چھوڑ رکھا تھا، اور بھگوان نے مجھے نراش نہیں کیا۔ میرے باپ کا وہ عبرتناک انجام ہوا کہ آج بھی لوگ اس کے بھیانک انجام کی کہانی سنا کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ گاؤں کے سرپنچ نے اسے تڑی پار تو پہلے ہی قرار دے دیا تھا، کہیں ٹھکانہ نہ پا کر اس نے ایک غیر آباد ویران جگہ میں قائم ایک کچی مٹی سے بنے کمرے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ کچی مٹی سے بنے اس کمرے کو کمرہ کہنا بھی سراسر غلط تھا، کیونکہ نہ تو اس میں کھڑکی دروازے تھے اور نہ ہی چھت۔ وہ دن بھر آوارہ گردی کرتا اور رات میں کچی مٹی کی چار دیواری میں رات بسر کرنے کے لیے آ جاتا۔ ایک رات اسے ایک زہریلے کیڑے نے پاؤں پر کاٹ لیا۔ پاؤں کی تکلیف سے وہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہو کر بیٹھ گیا۔ زہر پھیلتا رہا اور اس کی ٹانگ نیلی پڑتی چلی گئی۔ اذیت برداشت نہ کر کے وہ چیختا چلاتا رہا، روتا بلکتا رہا، کبھی ماں کو آوازیں دیتا تو کبھی مجھے پکارتا، لیکن اس ویرانے میں اس کی فریاد سننے والا کون تھا؟ ایک طرف ٹانگ کی اذیت تو دوسری طرف بھوک اور پیاس کا عذاب۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ وہ دیواریں چاٹ چاٹ کر زمین پر بچھی دھول مٹی کھا کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا رہا۔ بھگوان جانے اسے موت کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ کون سی امید آس تھی جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھی، یا پھر وہ اپنے پاپوں کی سزا بھگت رہا تھا؟ بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ بڑے کرب میں زندگی کے دن کاٹ رہا تھا۔ زہر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس نے اپنی قمیص پھاڑ کر مضبوطی کے ساتھ اپنی متاثرہ ٹانگ کی ران پر باندھ دی تاکہ زہر پھیلنے سے رک جائے، لیکن اس کا شریر پھولنا شروع ہو گیا۔ دھول مٹی کھا کھا کر اس کے تمام دانتوں میں بھی ناقابل برداشت درد اٹھنا شروع ہو گیا۔ شریر کے باقی حصوں میں بھی درد اٹھنے لگ گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر کے بعض اوقات اس پر ایسی غنودگی طاری ہو جاتی کہ وہ گھنٹوں بے ہوش ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر سویا رہتا۔ اس کے شریر کو مردہ جان کر آدم خور گدھ اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کے شریر کا ماس نوچنے میں مصروف ہو جاتے۔ اذیت کی زیادتی سے اس کی نیند اڑ کر رہ جاتی، لیکن اس کے شریر میں اتنی سکت بھی باقی نہ رہی کہ وہ آدم خور گدھوں کو اپنے شریر سے دور ہٹا پاتا۔ وہ مردوں سے بدتر حالت میں زمین پر بے حس و حرکت پڑا رہتا اور آدم خور گدھوں کو اپنے شریر کا ماس نوچتے ہوئے انتہائی بے بسی سے دیکھتا رہتا۔ دیکھا پتا جی، تم نے بھگوان کا انصاف، باپ ہونے کے باوجود تم بھی انہی گدھوں کی طرح میرا شریر رات دن یوں ہی نوچ کر کھاتے تھے۔ بھگوان جانے تمہیں لاج کیوں نہیں آئی تھی۔ اب بتاؤ پتا جی،
یہ گدھ تمہارا شریر نوچ رہے ہیں، تمہارے شریر کا ماंس کھا رہے ہیں، تو تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ بہت رونا آ رہا ہے نا اپنی بے بسی پر؟ خون کے آنسو نگل رہے ہو نا؟ کاش کاش تم نے باپ بیٹی کے پوتر رشتے کی لاج رکھی ہوتی تو آج تمہارا ایسا عبرتناک انجام نہ ہوتا۔ میری بھگوان سے یہ پرارتھنا ہے کہ تم پر ہر دن ایک نئی اذیت کا حملہ ہو۔ اس حالت میں تم اتنا جیو کہ جب تک تمہارے شریر کا ایک ایک عضو گل سڑ کر اپنا وجود نہ کھو دے، تمہیں موت نہ آئے۔ ایک دن میں نے اپنا آپ اس پر ظاہر کیا اور اپنی نفرت کا اظہار کر کے اور اسے شراپ دے کر پھر سے خود کو پوشیدہ کر لیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا اپنی پیلی زرد ساکت آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ بھگوان نے میرے شراپ کی لاج رکھ لی۔ اس کے شریر کا ایک ایک عضو پھول پھول کر پھٹتا رہا اور گل سڑ کر اپنا وجود کھوتا رہا، لیکن اسے موت نہیں آئی۔ ایک دن اس کا پیٹ بھی بے حد پھولنے کے بعد ایک دم سے پھٹ پڑا، لیکن وہ پھر بھی زندہ رہا۔ گدھوں اور کتوں بلیوں نے اس کے جسم کے اندرونی اعضاء نوچ نوچ کر کھانے شروع کر دیے، لیکن اس کے شریر میں زندگی دوڑتی رہی۔ اس قدر اذیت کے باوجود موت کو اس پر ترس نہ آیا اور وہ حیرت انگیز طور پر زندہ رہا، اور ایک نہ دو کئی دنوں تک زندہ رہا۔ پھر ایک دن جب واقعی اس کے شریر کا ایک ایک عضو گل سڑ کر ختم ہو گیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے گندے شریر سے اس کی آتما رہائی پا گئی۔ جب تک وہ زندہ رہا گدھوں کی خوراک بنا رہا، اور مرنے کے بعد اس زمین کے لادادات کیڑے مکوڑوں نے اس کے شریر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مجھے اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر اس قدر خوشی ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ دامنی کی آتما بے حد مسرت میں تھی۔ ہماری زندگیاں برباد کرنے والے تو اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گئے، لیکن تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کب تک اس دھرتی پر یوں ہی بھٹکتے رہیں گے؟ بھگوان کو ہم پر کب ترس آئے گا؟ حالانکہ ظلم اور زیادتی بھی ہمارے ہی ساتھ ہوئی اور سزا بھی ہم ہی بھگت رہے ہیں۔ بھگوان کا یہ کیسا انصاف ہے؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد دامنی نے زبان کھولی۔ بھگوان کی باتیں بھگوان ہی جانے، یامنی نے ایک حسرت سے جواب دیا، اور پھر دونوں آتما ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ کہتے ہیں کہ یامنی اور دامنی کی آتماؤں کو کئی لوگوں نے کئی بار دیکھا۔ بچے ان دو آتماؤں کو دیکھ دیکھ کر پہلے جوانی اور پھر بڑھاپے کی دہلیز تک جا پہنچے، لیکن ان دو آتماؤں کا دکھائی دینا ختم نہ ہوا۔ یہ دونوں آتمائیں یوں ہی بھٹکتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی زبانوں پر اپنے ساتھ ہوئے ظلم اور زیادتی کی یہی کہانیاں ہوتی ہیں جو کئی لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ دامنی اور یامنی کی آتمائیں زندہ انسانوں کے درمیان اپنی دھن میں مگن یوں ہی گھومتی پھرتی رہیں۔ ان دونوں آتماؤں نے نہ تو زندہ انسانوں کو کبھی پریشان کیا اور نہ ہی کبھی کسی زندہ انسان سے مدد کی بھیک مانگی ہے۔ اس کے برعکس زندہ انسان ہمیشہ ان دونوں آتماؤں کی کھوج میں پرتجسس رہے۔ جوانوں نے ان دونوں آتماؤں کا تعاقب بھی کیا، لیکن کبھی کوئی ان آتماؤں کے ٹھکانے معلوم نہ کر سکا۔ تعاقب کرنے والے ہر شخص کا یہی بیان تھا کہ چلتے چلتے یہ آتمائیں ایک دم سے نگاہوں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ چونکہ ان آتماؤں کے شریر پر ایک ظلم ہوا ہے اور دونوں آتمائیں ایک جیسی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں، اسی لیے درد مشترک ہونے کے کارن یہ دونوں آتمائیں ایک دوسرے سے مل گئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کب ان آتماؤں کو سکون نصیب ہوگا اور کب یہ پرلوک سدھاریں گی۔ البتہ ان دونوں آتماؤں کے سکون کے لیے کئی لوگ دعا گو ضرور رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔